बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, हम लोग बेटा पढ़ रहे थे अपना सबक अबुल कासिम अल ज़हरावी। वो सबक हमने पढ़ा, टेक्स्ट बुक हमने सारी पढ़ी। आज उस सबक का ख़ुलासा, उसका पैराग्राफ, सियाक़-उ-सबाक़ वाला मतन और उसके MCQs हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके मुताबिक आपने बेटा उसकी तैयारी करनी है। तो आइए बेटा आज हम अपने चैप्टर को, इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आइए, चैप्टर हमने पढ़ा हमीद अस्करी साहब का लिखा हुआ मज़मून बाएतबार सिन्फ़, नामवर मुस्लिम साइंसदान, वो किताब जिससे ये सबक माखूज़ है, अबुल कासिम ज़हरावी। ये चैप्टर हमने पढ़ा। इस चैप्टर के तमाम नकात बेटा हमने पैराग्राफ के हर पैराग्राफ को डिस्कस किया और इख्तिताम तक जब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आज हम इसी चैप्टर का ख़ुलासा, जो आपने घर में असाइनमेंट बनानी है, उसकी थोड़ी बात करेंगे। फिर उसकी सियाक़-उ-सबाक़ हवाला मतन तशरीह की बात होगी और उसके साथ मारूज़ी सवालात की तैयारी की जाएगी। 10 नंबर का सबक का ख़ुलासा, सबक का आगाज़ और अख्तिताम सबक के मुताबिक होना चाहिए। ये डिस्कस किया था हमने पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ ये स्लाइड्स, ताकि आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस बार बार हो जाए, आप इस पैटर्न के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लें। ख़ुलासे में कोई बात बाहर से ना हो, यानी जो बातें भी होंगी वो सबक के अंदर से होंगी, क्योंकि ख़ुलासा सबक का निचोड़ होता है। ख़ुलासे में सबक के मौज़ूआत और वाक़यात को तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी हिस्सा, यानी तीनों हिस्से शुरू से लेकर आखिर तक एक सबक के अंदर जो भी हिस्से हैं उनको तरतीब से लिखना है। यानी जहाँ से आगाज़ हुआ वो इब्तिदाई हिस्सा है, फिर दरमियान के वाक़यात और फिर आखिरी हिस्सा इख्तिताम तक। सबक जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ख़ुलासा शुरू होता है, और जहाँ सबक ख़त्म होता है वहाँ पर ख़ुलासा ख़त्म होता है। सबक का ख़ुलासा बेटा 2.5 से 3 सफ़ात के पर मुश्तमिल हो सकता है। आपको इसके करीब रहना है, प्रैक्टिस करनी है। शुरू में मुमकिन है आप लिखें, ये प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपकी 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करने से ये इसके करीब पहुँच जाएगा। और यूनिक नोट्स इस मामले में आपकी मदद करेंगे। उसमें आपको ये सारी तरतीब और सारे बुनियादी जो खूबियां हैं जो एक अच्छे ख़ुलासे में होनी चाहिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, बेटा ये आपको वहाँ मौजूद हैं। ख़ुलासे के अहम नकात को मार्कर से आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। ख़ुलासे में किसी किस्म का कोई हवाला, कोई हेडिंग या सुर्खी नहीं दी जाती। कोई किसी किस्म की हेडिंग इसमें आपने बेटा नहीं देनी, यानी कोई बच्चा भी ये ख्याल ना करे कि ख़ुलासे में हम हेडिंग्स देंगे। सिर्फ आपने अहम नकात को, वो 10-12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 13 भी हो सकते हैं, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर से। सेपरेटली हेडिंग नहीं होती, ना ही कोई रेफरेंस दिया जाता है। अगला इस सबक का पार्ट जिसमें आप इसमें से सियाक़-उ-सबाक़ वाला मतन तशरीह करेंगे। सवाल नंबर 3 आपका यहाँ पर सियाक़-उ-सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए। मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान लिखिए। 3 नंबर सियाक़-उ-सबाक़ के हैं बेटा, 10 नंबर तशरीह के हैं, 1 मुसन्निफ़ के नाम का और 1 सबक के उन्वान का। तो ये उसके लिए बेटा हवाला मतन जो है, उसके लिए ये चंद ज़रूरी हिदायत, जब आप घर पे काम करें तो इन 4 चीज़ों को आपने हवाला मतन में डिस्कस करना है। सबसे पहले सबक का उन्वान अबुल कासिम ज़हरावी, मुसन्निफ़ का नाम हमीद अस्करी, सिन्फ़ अदब मज़मून, माख़ज़ वो किताब जिससे ये सबक लिया गया है, नामवर मुस्लिम साइंसदान। तो ये आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर आपको सबक के उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम के मिलेंगे। सिन्फ़ और माख़ज़ के आपको एक इम्प्रेशन है कि आपने सबक का मुकम्मल अहाता किया हुआ है। एक अच्छा तालिब इल्म अपने सबक को हर पहलू से जानता है, उसके बारे में आगाही रखता है। तो जब आप इम्तिहान में इन चीज़ों का इजहार करते हैं तो एग्जामिनर पे एक अच्छा तासुर पड़ता है। सियाक़-उ-सबाक़ बेटा
جس سبق سے پیراگراف لیا گیا ہے اسی سبق کا مثالی یا اجمالی سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جو 8 سے 12 سطور کے درمیان ہو سکتا ہے، ایک آدھی لائن پلس مائنس ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ فرق اس میں نہیں آ سکتا۔ مثالی سیاق و سباق عبارت سے پہلے کی 5-6 سطور اور عبارت کے بعد کی 5-6 سطور، اور اجمالی جو ہے سبق کا ایک مرکزی خیال جو ہوتا ہے اس کو ہم اجمالی سیاق و سباق کہتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت جو اہم نکات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، آگے بھی ہم یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اگلے سٹیپ پہ، اگلی سلائیڈ پہ۔ مصنف کا مختصر تعارف، 2-4 سطور میں آپ مصنف کا تعارف دیں گے، اس کے بعد دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور موضوعات کو انڈرلائن کر لیں، یعنی جو اہم چیزیں وضاحت طلب ہیں پیراگراف میں ان کو انڈرلائن کریں، ان کو بھی ہم آگے چل کے انڈرلائن بھی کریں گے، ان کو انڈرلائن کریں اور ان موضوعات کی وضاحت کے اس کو وضاحت کریں، اس کو ایکسپلین کریں۔ ہم نے پورا سبق پڑھا، ہم نے ہر پیراگراف کے ہر لفظ کے اوپر ڈسکس کی، اس کی وضاحت کی، اس کی توضیح کی، تاکہ جب تشریح کی باری آئے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بیٹا ڈیل کر سکیں۔ اس میں آپ کو اگر آپ تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کسی موضوع کی، اور اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قول ہے، کوئی ضرب المثل ہے، کوئی حقائق ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کی آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، یعنی 3-4 حوالہ جات سے آپ اپنی عبارت کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ، تشریح کرتے وقت سبق کی سینس کو مدن رکھے۔ سبق کا موضوع کیا ہے، سبق کی سینس کیا ہے، کس بارے میں یہ سبق ہے۔ ظاہری بات ہے ابوالقاسم زراوی بیٹا ہم نے پڑھا، اس کا ہمارا موضوع ایک عظیم سرجن کی ایک کتاب تصریف ہے جس نے دنیا کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا ہے، اور اس کے اندر یہ انسانیت کی بھلائی کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہ علاج کا ایک طریقہ ایجاد ہوا اور مریض کے درد میں اس کو شفا ملی، تو یہ اور اس نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے طب کی دنیا میں، میڈیکل سائنس کے اندر یہ بہت بڑی ایجاد ہے۔ تو پیراگراف کی تشریح جو ہے بیٹا وہ 3 صفحات پر کم و بیش مشتمل ہوگی، جس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ تو اب ہم اپنے نوٹس پہ آ جاتے ہیں، پیج نمبر 34، یونیک نوٹس انٹرمیڈیٹ پارٹ 1، چیپٹر نمبر 4، ابوالقاسم زراوی، حمید عسکری مصنف۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے، یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے، اس کی اب ذرا ریکیپ ہو جائے گا اس لیکچر میں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لیں، ایسوسیٹ ہو جائے اپنے چیپٹر کے ساتھ۔ اندلس، اسپانیہ، اسپین اور پرتگال پر مبنی علاقہ، یہاں مسلمانوں نے 711 عیسوی سے لے کر 1492 تک حکومت کی۔ طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا، جبل طارق کے نام سے وہاں ایک پہاڑ بھی ہے، اور اس سے اپنی کشتیوں کو آگ لگائی اسپین میں، جب اس نے اس کو فاتح اندلس کہلایا۔ مہارت تامہ، مکمل مہارت، مکمل ہنرمندی، ایکسپرٹ ہونا کسی چیز میں۔ عبد الرحمن الناصر، 8واں ہسپانوی حکمران، اسپین میں سب سے پہلے اسی نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا تھا، اور 912 سے لے کر 961 عیسوی تک یہ حکمران رہا۔ اسی طرح وسطی اندلس کا عظیم شان قرطبہ جو ہے، مسلمانوں کا یہ دارالحکومت رہا ہے، اور یہ مسلمان حکمرانوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح بیٹا دایان سلطنت، ایان سلطنت ہے لفظ مناسب، اس کا مراد ہوتا ہے سرکاری حکام، گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور ایان سلطنت جو ہے یہ ترکیب غلط ہے، اس لیے جو درست ایان سلطنت ہے اصل مرکب جو ہے، اور دایان سلطنت غلط ترکیب ہے، لیکن کیونکہ یہ جو لکھنے والے ہیں وہ اردو ادب کے استاد نہیں، وہ سائنس کے استاد ہیں، تو انہوں نے اس میں یہ لفظ تھوڑا سا استعمال اس طرح کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اس سے مراد دایان سلطنت سے بھی مراد آپ بیٹا سرکاری حکام یا حکومت کی مشینری کے اہم لوگ۔ مرز بوم، جائے پیدائش، جنم بھومی یعنی برتھ پلیس جہاں وہ پیدا ہوئے۔ کامل دستگاہ، مکمل مہارت، طب، ادویات کے ذریعے علاج، حکمت یعنی میڈیسن کے ذریعے جو ہم طب یعنی میڈیکل جس کو آپ کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں علاج معالجہ۔ علم الجراحت، جراحت کہتے ہیں سرجری کو، یعنی آپریشن کے ذریعے سے علاج کرنا۔ اس طرح سرجن، سرجری کا ماہر، آپریشن کرنے والا، جراحت کا ماہر یا سرجری کا ماہر، آپریشن کرنے والا، سرجن جسے آپ کہتے ہیں۔
چربا بیٹا نقل کرنا کو کہتے ہیں، کاپی کرنے کو کہتے ہیں، روز افزوں روزانہ کی ترقی، تیزی ترقی، روز بروز جس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ ازمنہ وسطیٰ، قرون وسطیٰ یورپ کی روایتی تاریخوں میں 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کا یہ زمانہ ہے۔ حلق کا کوا، حلق میں لٹکنے والا ایک نرم گوشت، اگر ہم گلا کھولیں تو ہمارے گلے میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا ہمارے گلے کے ٹونسس کے قریب لٹک رہا ہوتا ہے، اسے حلق کا کوا کہتے ہیں۔ خنازیر، گنٹھ مالا، گردن پر موجود جو گلٹیاں ہوتی ہیں، انیما کرنا، مصنوعی طریقے سے بڑی آنت سے فضلہ خارج کرنا یعنی پیٹ صاف کرنا۔ اس کے بعد بیٹا منہ شگافیاں ہوتا ہے، بال کی کھال اتارنا، باریک باتوں کے پیچھے پڑ جانا، ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات نکالنا، یعنی بہت زیادہ گہرائی میں جا کر بحث کرنا، بہت زیادہ بات کو طول دینا۔ لاطینی اہل روم کی قدیم زبان ہے، لیتن۔ وینس اٹلی کا مشہور شہر جس کی گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 34 پر یہ جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، یہ تراکیب ہیں بیٹا، اس کی تفہیم اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو تشریح میں مدد کرے گی، یہ پہلے آپ نے تیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے باسل۔ اس کے بعد کاشاتیر، پیشاب خارج کرنے کا آلہ، یورین پاس کرنے کا آلہ، یہ ڈیورنگ دا لیکچر بھی آپ نے یہ میننگ سنے۔ مقام السنان، خراب دانت اکھاڑنے کا آلہ، یہ تھے وہ مشکل الفاظ جس کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ پیج نمبر 35 پر یونیک نوٹس پہ بیٹا خلاصہ لکھا ہے بیٹا۔ شروع میں تعارف دیا گیا ہے، خلاصہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اندلس کی، جہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ حمید عسکری فزکس کے استاد اور محقق تھے۔ سبق ابو القاسم زہراوی ان کی کتاب نامور مسلم سائنسدان سے لیا ہے، جس میں اندلس کے مشہور طبیب خلف بن عباس المعروف ابو القاسم الزہراوی کی خوبیوں اور کارناموں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کے کارناموں سے مراد انہوں نے جو علاج کے اندر چیزیں ایجاد کی ہیں، جو کتاب لکھی ہے تصریف، وہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ سرجری کی بنیاد رکھی۔ خلاصہ بیٹا آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، جہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے جی، کہ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ بیٹا ایک لفظ آپ مہارت تامہ کو مارکر سے پرومنٹ کر سکتے ہیں، یا نامور سائنسدانوں کا لفظ مارکر سے پرومنٹ کر سکتے ہیں۔ اہم نقطہ ہے، یہ پریزنٹیشن کے حوالے سے ہم خلاصہ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کی پریزنٹیشن کے لیے کچھ اہم لفظ میں بتاؤں گا۔ ان میں سے کوئی باؤنڈ نہیں ہے آپ، جس سے صرف سبق کی ترتیب نمایاں ہو سکے، یہ ہمارا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور اچھی طرح آپ کی تیاری ہو سکے بیٹا۔ اسی طرح کیونکہ بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سر کون سے لفظ پرومیننٹ کریں، وہ لفظ پرومیننٹ کریں جس سے سبق کی ترتیب نمایاں ہوں یا وہ نکات اہمیت کے حامل ہوں، اس طرح۔ لیکن ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی جو مسلمان سائنسدان ہیں جن کی علمی عظمت کا اعتراف اہل مغرب نے کیا، ابو القاسم کے نام کو آپ مارکر سے پرومینٹ کر سکتے ہیں، اہل مغرب کر سکتے ہیں۔ ابو القاسم نے اندلس کے شہر الزہرا میں پیدا ہوئے 936 عیسوی میں۔ تو آپ یہ ابو القاسم، یہ اندلس کے شہر زہرا کو لفظ کو آپ پرومنٹ کر سکتے ہیں مارکر سے۔ اسی دور میں اندلس کا دارالحکومت قرطبہ تھا، دارالحکومت قرطبہ ہے، یہ ایک لفظ اہم ہے جس کو آپ مارکر سے پرومنٹ کر سکتے ہیں، جس میں عظیم ترین یونیورسٹی بھی موجود تھی۔ ابو القاسم کا لڑکپن اور جوانی قرطبہ کے علمی ماحول میں گزری، تو قرطبہ کا تعلیمی ماحول، اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب پر مکمل عبور حاصل کیا۔ اس نے اپنے فن کا عملی اظہار قرطبہ کے شاہی شفاخانے سے وابستہ ہونے کے بعد کیا۔ شاہی شفاخانے سے وابستگی، یہ آپ پوائنٹ مارکر سے نمایاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لفظوں کو پرومنٹ نہیں کرنا، تو ان میں سے کوئی 3-4 آپ آسانی سے کر لیں گے اس پیراگراف میں۔ جہاں سے اس نے اپنی عملی تحقیق کی ابتدا کی اور تھوڑے ہی عرصے میں جدید علم الجراحت کا موجد یعنی بانی اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بن گیا۔ علم الجراحت کا ایک لفظ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا آگے دیکھتے ہیں، بہت بڑا سرجن، ایک یہ لفظ بھی اہم ہے۔ اچھا جی، عام طور پر دوا سے علاج کی ابتدا مشرق کے حوالے سے تسلیم کی گئی ہے، لیکن سرجری کو مغربی ڈاکٹروں کا کمال سمجھا گیا ہے۔ سرجری
کو مغربی ڈاکٹروں کا کمال سمجھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ کارنامہ عظیم سائنسدان ابوالقاسم زہراوی کا ہے۔ اسی نے یورپ والوں کو اس فن سے روشناس کرایا، سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے اس میں۔ ابوالقاسم نے جتنے بھی قابل ذکر آپریشن کیے، اپنے تجربے کی بنیاد پر نئی نئی راہیں دریافت کیں اور اپنی نگرانی میں آپریشن کے نئے نئے آلات بنوائے۔ آپریشن کے آلات ایک اہم نقطہ ہے اس کے اندر، سب کے بارے میں تفصیل سے لکھ دیا۔ اس طرح جراحت پر ایک بے مثال کتاب تصنیف ہو گئی جو صدیوں تک بے مثال کتاب تصنیف ہو گئی۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں واحد معیاری کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی، یونیورسٹیوں میں واحد معیاری کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ تصریف کو آپ اہم نقطہ ہے، اس کو آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں طب کے دونوں شعبوں دوا سے علاج اور سرجری کے بارے میں معلومات ہیں۔ سرجری، علاج اور سرجری، یہ پوائنٹ ہے۔ مگر دیگر اہم ترین حصہ زہراوی کی تصنیف سے پہلے دواؤں کے بارے میں تو عربی میں کافی کتب موجود تھی، مگر جراحت پر اعلیٰ معیار کی کوئی کتاب نہ تھی۔ تو عربی میں کافی کتب موجود تھی، یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے۔ اس طرح اعلیٰ معیار کی کتاب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کمی کو زہراوی کی کتاب تصریف نے پورا کیا۔ تصریف تین حصے ہیں تصریف کے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ داغ دینے اور عملی جراحت، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ مائنڈ میں سے کوئی ایک پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک سرجن کو سرجری جراحی میں جن پہلوؤں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک پر زہراوی نے تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ آلات جراحی کی تفصیل تصاویر کی مدد سے موجود ہیں۔ تو آپ آلات جراحی کی تصاویر والا پوائنٹ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ تو جو بچہ ان نکات کو یاد کر لیتا ہے، اس ترتیب کو یاد کر لیتا ہے، تو وہ اس کو خلاصہ یاد کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں پیج نمبر 35 پر۔ چوتھا پیراگراف دیکھیے۔ تصریف کی نمایاں خوبیاں سرجری سے متعلق وہ تفصیلات ہیں جو اس سے پہلے طبی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس پر خوبی یہ ہے کہ زہراوی کی تحریر عام فہم اور اس کی زبان سادہ ہے۔ یہ عام فہم اور زبان سادہ ہے، یہ ایک اچھا پوائنٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں نمایاں۔ ہر مسئلے اور موضوع کو اس وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں کوئی الجھاؤ نہیں رہتا۔ یہ بھی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے دوسروں کے برعکس اپنے فن کے انہی امور کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا ہے جن کا عملی فائدہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے برعکس اپنے فن کے انہی پہلوؤں کو امور کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ ایک ان میں سے آپ یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں کہ مغرب والوں نے اپنی عادات کے سبب ابوالقاسم کے نام کو بگاڑ کر مختلف انداز سے لکھا ہے۔ ابوالقاسم کے نام کو بگاڑنا، یہ بگاڑنے والا پوائنٹ ایک مغرب کی عادت، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ لے سکتے ہیں آپ۔ لیکن ابوالقاسم کی علمی عظمت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس کتاب کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ ابوالقاسم کی علمی عظمت کا اعتراف ہے، یہ ایک پوائنٹ آپ کا اہم ہو سکتا ہے، جس کو آپ نے مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں۔ اور جگہ جگہ اس کتاب کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ ان میں بعض نے تو واضح طور پر ابوالقاسم کو استاد کامل کہا ہے۔ ابوالقاسم استاد کامل، ایک یہ اہم پوائنٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو ہر پیراگراف میں 2 3 پوائنٹس بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ اس میں سے کوئی سے 1 2 استعمال کر لیں۔ کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ میرا بیٹا اس بات کا مقصد کیا ہے کہ ایک مناسب طریقے سے ترتیب نمایاں ہو جائے اور آپ کو بھی یاد کرنے میں آسانی رہے۔ انہی نکات کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ترتیب بھی یاد ہو جائے گی۔ اور یورپ نے سرجری کے سلسلے میں ابتدا میں جو کچھ حاصل کیا ہے، ابوالقاسم ہی سے حاصل کرنے کا اعتراف کرتے ہیں۔
اعتراف کیا ہے، اعتراف کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہراوی کی کتاب بطور سند پیش کی جاتی رہی، بطور سند، کتاب بطور سند، ایک یہ پوائنٹ بھی آپ اس میں سے تو لے سکتے ہیں اس پیراگراف میں۔ تصریف کا سب سے پہلا ترجمہ 1497 میں وینس سے لاطینی میں شائع ہوا، یعنی لاطینی زبان میں شائع ہوا، اور 19ویں صدی کے آخر تک یورپ میں اس کتاب کی، تو یہ اس میں وینس میں لاطینی ترجمے کا آپ لے سکتے ہیں پوائنٹ لے لیں، چاہے 19ویں صدی کا پوائنٹ لے لیں، تو ان میں سے یار یہ ڈیٹ لے لیجئے گا 1497، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک آدھ پوائنٹ آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں، ایک دو پوائنٹ۔ مقبولیت باقی رہی، پیج نمبر 36 پہ خلاصے کا باقی حصہ دیکھیے بیٹا، کہ مقبولیت باقی رہی، اور 1881 میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے، 1881 کو آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں، فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک کا نام مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں، فرانسیسی میں ترجمہ یہ پوائنٹ ہے، ان میں سے دو ایک پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یورپی علماء نے نہ صرف اس کتاب کے ترجمے لکھے بلکہ بعض نے اس کتاب کی تشریحات بھی لکھی، تشریحات کا پوائنٹ لے سکتے ہیں، کتاب کے تراجم ترجمے کی جمع ہوتا ہے، یعنی ترجمے کیے، ٹرانسلیشنز کی، اور تشریحات یعنی اس کی تشریح جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی، تو یہ پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں، اور یہ خلاصہ یہاں ہمارا مکمل ہو جاتا ہے بیٹا۔ تو یہ خلاصے کو یاد کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی، خلاصے کی ترتیب آپ کو پتہ چلی، پیراگراف آپ کو سمجھ آئے، تو یہ میرا بیٹا اس خلاصے کو آپ نے گھر بیٹھ کے لکھنا ہے، اور جو ہدایات آپ کو خلاصہ لکھنے کی پہلے دی گئی تھی اس سبق کی، اسی طرح آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ پیراگراف کی تشریح، قرطبہ یونیورسٹی، یہ وہ پیراگراف ہے، تو اس میں اس اقتباس میں قرطبہ یونیورسٹی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، یورپ کی عظیم یونیورسٹی تھی، اور وہ کیا وجہ تھی، اس کی عظمت کی وجہ کیا تھی؟ اگلا اہم پوائنٹ ہے جی کہ اس یونیورسٹی کیوں عظیم تھی؟ اس لیے کہ جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف تھے، یعنی وہاں کے اساتذہ جو تھے، وہاں کے جو ریسرچ کرنے والے تھے، وہ اپنے اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور اس وقت وہاں کا ماحول جو تھا علم دوست ماحول تھا۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری، اور اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس تعلیمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا، یعنی تعلیمی ماحول کا اثر اس کے اوپر ہوا۔ یہ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اس کی وضاحت کریں۔ اس کا لڑکپن اور جوانی یہیں پر گزری، یعنی اس نے قرطبہ میں ہی پلا بڑھا، وہیں پہ اس نے تعلیم حاصل کی۔ قرطبہ یونیورسٹی میں جب وہ آیا تو اس نے وہاں کے جو جلیل القدر اساتذہ تھے اس سے فیض یاب ہوا، اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی، مکمل مہارت حاصل کی۔ اب مکمل مہارت حاصل کرنا، کسی چیز کی ایکسپرٹی حاصل کرنا، طب کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک نقطہ یہاں یہ پوائنٹ انڈرلائن کر کے اس کی آپ نے وضاحت نیچے اسی طرح آپ کو ملے گی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بن گیا۔ علم الجراحت کا موجد یعنی بانی، اس نے بنیاد رکھی، وہ سارے جو طریقہ علاج اس نے دریافت کیے وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھے ہیں، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بن گیا، یعنی وہ بہت بڑا ایک ایسا ڈاکٹر جو سرجری یعنی آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بن گیا۔ تو یہ اس کے سرجن کے والے سے آپ اس کی اہم نقطہ ہے۔ علم الجراحت کا بانی، یہ پوائنٹ قابل وضاحت ہے۔ عملی تحقیق کا آغاز، اس نے کیسی عملی تحقیق کی، ٹھیک ہے۔ قرطبہ کے شفا خانے سے وہ منسلک ہوا تو اس کے کیسے اس نے وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کیا، وہ روزانہ جو مریض دیکھتا تھا، جو علاج معالجہ کرتا تھا، اس کے اندر کیا کیا اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم کے اندر جو بھرپور فائدہ اٹھایا، یہ سارا پوائنٹس ہیں، اور قرطبہ کی یونیورسٹی کی عظمت اور وہاں کا، یہ سارے پوائنٹس ہمارے نوٹس میں آپ کو بیٹا سیاق و سباق کے بعد یہ نظر آئیں گے۔ تو اس طرح حوالہ متن میں مصنف کا نام، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، بیٹا ہمیشہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، سبق کا نام نہیں، سبق کا عنوان لفظ استعمال کرنا ہے۔ مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہے، حمید عسکری ہے۔ صنف ادب آپ کو بتایا تھا، یہ مضمون ہے صنف کے اعتبار سے، اور ساتھ آپ نے اس کو کتاب لکھنا ہے، ماخذ، تو یہ آپ لکھیے گا، اس میں اضافہ کیجیے گا۔
ریکوائرڈ پیپر میں یہ دو ہی چیزیں ہیں، دونوں یہاں نوٹس میں موجود ہیں. وہ ایک اضافی چیز ہے جو ہمارے نوٹس میں بھی موجود ہے، وہ آپ کر لیجئے گا، اس کو شامل کیجئے گا. اس کا اندلس کی اسلامی سلطنت کا مشہور سائنسدان ابو القاسم سے آپ کو سباق دیکھ رہے ہیں. اب اس کا ابو القاسم زہراوی عبد الرحمن ناصر کے دور میں قرطبہ کے ذیلی شہر زہرہ میں پیدا ہوا. اس عہد میں قرطبہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا. قرطبہ یونیورسٹی کی عظیم یونیورسٹی تھی. زہراوی نے اسی علمی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے طب میں مہارت حاصل کی اور علم جراحت سرجری کا موجد اور عظیم سرجن قرار پایا. اس نے مختلف نادر آپریشن کی تفصیلات ان میں استعمال ہونے والے آلات کی تصاویر اپنی مشہور کتاب تصریف میں اکٹھی کر دی، اور اس کا طرز بیان عام فہم اور سادہ ہے. اہل مغرب اس کا نام بگاڑتے ہیں. تصریف صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی اور اس کے کئی ترجمے اور شرحیں بھی لکھی گئیں، اور یہ اقتباس سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے، یعنی اس کا آغاز جو ہے سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا. اب بیٹا یہ تشریح میں یہ سارے جو اہم نکات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ تشریح میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی. مصنف کا تعارف شروع میں لکھیں آپ. تشریح طرف اقتباس میں مصنف کیا کہہ رہا ہے، اس نے اس دور کا ذکر کیا ہے جس دور میں اندلس اور قرطبہ جو ترقی یافتہ تھا. تو یہ اس ترتیب سے ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ساری تشریح جو ہے ہمارے ساتھ چلتی ہے. اسی طرح اگلا اقتباس جو ہے بیٹا، دوسرا اقتباس دیکھیں، تصریف کی نمایاں خصوصیات. اقتباس نمبر 2 دیکھیے کہ تصریف کی نمایاں خصوصیات. اب تصریف کی خصوصیات کیا تھیں وہ ساری ہم نے ڈسکس کرنی ہے، یہ اہم نقطہ ہے اس کے اندر. فاضل مصنف نے اپنی جا بجا تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی. وہ جون سی وضاحتیں اس نے کی ہیں، جو اس نے طریقہ علاج بتائے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں نوٹس میں وہ ساری آپ کو مل جائیں گی. زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور سادہ ہے. وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام عروض اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا. یعنی اس کا اسلوب بہت اچھا ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، سادگی ہے اس کے اندر، کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوتی، پڑھنے والا آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اور وہ باتیں وہ کرتا ہے جو پریکٹیکل اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. وہ بعض دیگر مصنفین کی طرح فلسفیانہ منہ شگافیاں نہیں الجھتا، یعنی باریک باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلو کو سامنے رکھتا ہے. عملی پہلو کو سامنے رکھنا یعنی پریکٹیکل سرجری کی اہمیت کو یہاں اجاگر کیا ہے اس نے، اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں، یعنی جن کا پریکٹیکلی فائدہ ہو. تو بیٹا یہ پیراگراف کی جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، انہی پوائنٹس کے اوپر آپ نے یہ ساری نیچے تشریح اس کے مطابق کی گئی ہے. اسی طرح حوالہ متن ہے، سیاق و سباق وہی ہے، یہاں پر بھی وہی سیاق و سباق آ جائے گا، بس آپ نے اس کی لوکیشن بتانی ہے کہ یہ سبق کے درمیانی حصے سے لیا گیا یا ابتدائی حصے سے کس حصے سے لیا گیا. یہ پیراگراف اس کا محل رخ بتانا ہوتا ہے، جیسا آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں یہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں. رپیٹ اس لیے کی جاتی ہے، ایک بات دہرائی اس لیے بیٹا جاتی ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. بار بار ایک چیز جب آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، آپ کی سماعتوں سے ایک چیز گزرتی ہے، تو اس کو ذہن میں رہتی ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ باتیں دہرائی تھیں یاد رکھنے کے لیے، اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہی ہے اس کو، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر سکیں. تشریح کے اندر بھی وہ سارے طریقہ کار سے اسی طرح وضاحت، وہی سارے پیراگراف، ان سارے نکات جس کی ہم نے بات کی بیٹا، وہ سارے ترتیب سے آپ دیکھیں، وہ سارے کے سارے یہاں تشریح میں موجود ہیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کا سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا. اب بیٹا ہم ذرا دیکھتے ہیں اپنا اس سبق کے MCQs، شارٹ کویسچن آنسرز. سب سے پہلا جی ہمارا سوال ہے کثیر الانتخابی سوالات، پیج نمبر 38 پہ آپ آ جائیں. تو بیٹا یہ MCQs آپ کو پتہ ہے کہ حصہ نثر میں سے 5 نمبر کے MCQs آنے ہیں، اور اس سبق کے MCQs بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، مختلف بورڈ کے پرچوں میں آئے ہوئے ہیں یہ MCQs. تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پہلا کویسچن ہے جی ہمارا، ابو القاسم زہراوی لیا گیا ہے. سبق ابو القاسم زہراوی لیا گیا ہے. اس کے 4 آپشنز دی جائیں گی، بورڈ میں بھی یہی پیٹرن ہوتا ہے بیٹا. اے ابو القاسم زہراوی سے، حیات جاوید سے، نامور مسلم سائنسدان سے، اور سرجری کا بانی سے. اب وہ کتاب پوچھی گئی ہے، کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، کس کتاب سے یہ سبق ماخوذ ہے، ابو القاسم زہراوی. تو ظاہری بات ہے یہ نامور مسلم سائنسدان، سی آپشن درست آنسر ہے آپ کا. اس MCQs کرنے سے آپ پورے سبق کا احاطہ بیٹا بھی ہو جائے گا. کویسچن نمبر 2 دیکھیے بیٹا MCQs میں،
پیج نمبر 38 میں کہ سبق ابو القاسم زہراوی کے مصنف کا نام. ابو القاسم زہراوی کے مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی، اے ابن انشا، بی سی سر سید احمد خان اور ڈی حمید عسکری. تو ظاہری بات ہے بیٹا اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا حمید عسکری، ڈی آنسر ہے. اس کے بعد بیٹا چوتھا سوال ہے ابو القاسم رہنے والا تھا مراکش کا، عرب کا، اندلس کا، ترکی کا. تو سی آنسر ہے اندلس کا، اسپین. کسی پیپر میں اگر اندلس کی جگہ بیٹا اسپین بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، یہ ہم نے ممکنہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں. چوتھا کویسچن ہے بیٹا جی قصر زہرا قرطبہ کے کتنے فاصلے پر تعمیر ہوا؟ تو یہ اے آپشن 4 میل کے فاصلے پر. اسی طرح زہراوی 1 میل کے فاصلے پر، 2 میل کے فاصلے پر، 5 میل کے فاصلے پر، تو یہ 4 میل کا فاصلے پر، اے آپشن درست ہے. اس کا بیٹا 5واں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں کہ زہراوی ابو القاسم کا ہے نام، عرف، خطاب یا لقب. تو آپ کے سامنے یہ چاروں آپشن آ جاتی ہیں. ان چاروں آپشنز میں آپ اس کا جواب دیکھتے ہیں تو جواب آپ کو ملتا ہے ڈی لقب. چھٹا کویسچن عبد الرحمن الناصر تھا مراکش کا حکمران، عرب کا، اسپین کا، ترکی کا. تو سی آنسر اسپین کا حکمران تھا. کویسچن نمبر 7 پہ چلتے ہیں جی، پیج نمبر 39 پہ. 7واں کویسچن ہے بیٹا ایم سی کیوز میں یونیک نوٹس پر. اندلس میں مساجد کی تعداد تھی اے آپشن 3800، بی آپشن 3100، سی آپشن 3400 اور ڈی آپشن 3200. تو درست جواب ہے آپ کا اے آپشن. اسی طرح 8واں ایم سی کیوز بیٹا عام لوگوں کے مکانات کی تعداد تھی. اے آپشن ہے 1 لاکھ، بی آپشن ہے 2 لاکھ، سی آپشن ہے 4 لاکھ، ڈی آپشن ہے 3 لاکھ. تو ہمارا درست جواب ہے 2 لاکھ. تو بی آپشن درست آنسر ہے. ایم سی کیوز نمبر 9 قرطبہ کی آبادی تھی اے 12 لاکھ، بی 15 لاکھ، سی 10 لاکھ، ڈی 8 لاکھ. تو درست جواب ہے 10 لاکھ. اس طرح ایم سی کیوز نمبر 10 قرطبہ میں سرکاری ہسپتال موجود تھے. اے میں 60، بی میں 70، سی میں 50 اور ڈی میں 40. تو اس طرح بیٹا یہ 50 سی آپشن ہمارا صحیح آنسر ہے. ایم سی کیوز نمبر 11 عبد الرحمن الناصر اندلس کا فرما روا تھا. کون سا فرما روا تھا اندلس کا، کتنواں؟ تو اس نے آپشن اے میں ہے 9واں، بی میں 8واں، سی میں 7واں اور ڈی میں 10واں. تو درست آنسر ہے ہمارا بی آپشن. اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 12 قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتابوں کی تعداد تھی اے 2 لاکھ، بی 2 لاکھ سے زائد، سی 1 لاکھ، ڈی 3 لاکھ. تو ہمارا درست جواب اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ بک 2 لاکھ سے زائد. یہ بیٹا ذہن نشین رکھیں کہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہمیشہ ٹیکسٹ بک کے مطابق ہم اس کے آنسر دیتے ہیں. تو یہ بورڈ میں بھی 2016 میں ایم سی کیوز آیا ہوا ہے جیسا نوٹس میں مینشن بھی ہے. ایم سی کیوز نمبر 13 زہراوی کی کتاب کا نام ہے اے تصریف، بی تعریف، سی حریف اور ڈی حلیف. تو درست آنسر اے تصریف. اس طرح بیٹا ایم سی کیوز نمبر 14 تصریف کے حصے ہیں اے 2، بی 3، سی 4 اور ڈی 5. تو 3 حصے ہیں. درست آنسر بی. ایم سی کیوز نمبر 15 دیکھتے ہیں بیٹا. اس میں اہل مغرب نے مسلمانوں کے بگاڑنے میں خاص مہارت ہے. کیا بگاڑنے کی مہارت ہے اہل مغرب کو؟ اے کاموں کو، بی ناموں کو، سی عملوں کو، ڈی کتابوں کو. تو جہاں جو ٹیکسٹ بک میں جواب ہے بی ناموں کو. یہ نام بگاڑتے تھے جیسا ہم نے پڑھا سبق میں. 16 کویسچن ڈاکٹر لی کارک نے تصریف کا ترجمہ کیا ہندی میں، اے، بی جرمنی میں، سی فرانسیسی میں، ڈی لاطینی میں. تو درست آنسر سی فرانسیسی میں.
क्वेश्चन नंबर 17, तसरीफ़ का लातीनी तर्जमा सबसे पहले शाया हुआ? ए वीनस, बी कुर्तुबा, सी लंदन, डी बासल। तो बेटा इसका दुरुस्त आंसर है ए वीनस। उसके बाद तसरीफ़ क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तसरीफ़ का लातीनी तर्जुमा शाया हुआ सन पूछा गया है। 1497 ए, 1498 बी, 1597 सी और 1697 डी। तो दुरुस्त आंसर है ए। 19वां MCQs, बासल एडिशन की खूबी थी? ए अरबी में था, बी लातीनी में था, सी फ़ारसी में था, अरबी और लातीनी दोनों में था। तो इसका जवाब है डी। 20 MCQs देखिए। 20वां, डॉक्टर ली कॉक ने तसरीफ़ का तर्जुमा किया? सन पूछा गया है। ए 1881, बी 1781, सी 1892 और डी 1681। तो दुरुस्त जवाब है ए। 21 MCQs, मराकश अबुल कासिम के अबाब अजदाद यानी उसके बड़े रहने वाले थे? ए मराकश के, बी इराक़ के, सी उंदलस के और डी तुर्की के। तो जो दुरुस्त जवाब जो है उंदलस के, सी। नेक्स्ट पेज पे 22वां MCQs देखते हैं बेटा। ये भी बोर्ड में 2017 में आया है। इससे आप देखें इसमें से कितने MCQs 5 साल पेपर फास्ट पेपर्स में आ रहे हैं। अबुल कासिम ज़हरावी था? ए हिसाबदान, कानूनदान, साइंसदान या सर्जन? तो ये सी आंसर हमारा है, दुरुस्त है ज़हरावी। 23वां MCQs, ज़हरावी ज़ेर तालीम रहा जर्मनी में या कुर्तुबा यूनिवर्सिटी में? तो बगदाद में या दमिश्क में। तो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी इसका दुरुस्त आंसर है। इस तरह तशरीफ़ यूरोप में मकबूल रही? इसका दुरुस्त आंसर है बेटा 19वीं सदी तक। उसके बाद बेटा 25वां MCQs, ज़हरावी बानी है? सी आंसर दुरुस्त है, सर्जरी का। और 26वां, अबुल कासिम के वालिद का नाम था अब्बास? ए दुरुस्त आंसर है। 27वां MCQs, अबुल कासिम ने अहले यूरोप को रूशनास करवाया सर्जरी के फ़न से? डी आंसर है। तशरीफ़ का मौजू तिब और जराहत यानी बी आंसर है। तो ये बेटा हमारे MCQs यहाँ मुकम्मल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सबक मुकम्मल किया, उसको एक वाइंड अप किया और फिर दोबारा से हमने अपने नोट्स की मदद से उसको रिकैप किया। बेटा ये आप सब करने का मकसद क्या है? इसके करने का ऑब्जेक्टिव ये था मेरा बेटा कि आप अपने इस सबक के साथ अबुल कासिम ज़हरावी के साथ मुकम्मल एसोसिएट हो जाएं। उसके एक एक पैराग्राफ को, उसके एक एक मानी को, एक एक MCQs को, एक एक लफ्ज़ को अच्छी तरह जान लें, ताकि आप जब तैयारी करें और जो बुनियादी अहमियत के हामिल जो तरीक़ाकार आपको सिखाया गया है, जो मेन आपको बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से आपने इसकी असाइनमेंट्स बनानी है, किस तरीके से इसको तैयार करना है पेपर के लिए, MCQs किस तरह पूछे जाते हैं, तो ये सारी रिवीजन आपको इस चैप्टर का जो एक हमने वाइंड अप लेक्चर किया है वो इसलिए किया कि ताकि आप अपने नोट्स की मदद से, अपने इस लेक्चर की मदद से आप अच्छे तरीके से घर बैठ के इसको असाइनमेंट्स बना सकें। अच्छा तालिब इल्म वही है बेटा जो अपने असातिज़ा की बात को सुनता है, समझता है, उस पर अमल करने की कोशिश करता है। ये दिन ऐसे हैं कि आप लोग घरों में हैं, आपके पास बेटा वक्त भी है और आराम से अपने घर में बैठ के अपनी तैयारी करते रहें और अपने चैप्टर के साथ जो है आप एसोसिएट हुएं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप यकीनन इसका खुलासा भी अपने घर बैठ के इसकी असाइनमेंट बनाएंगे, लिखेंगे, सियाकुस्मा का वालमंद तशरीह भी करेंगे, MCQs को भी अपने घर बैठ के इसको रिवाइज़ करेंगे और एक बेहतरीन अच्छी तैयारी के साथ आप अगले लेक्चर्स की तरफ चलेंगे। तो अल्लाह ताला इस दुआ के साथ बेटा कि आप जहाँ पर भी हों, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखें और अपनी पनाह में रखें। तब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।